everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very special guest at Sama Podcast platform. Yes, you heard it right. I'm talking about Miss Tahira Malik, who is a sexologist and psychologist. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं यूजुअली शादी से पहले, रिश्ते के वक्त, जब दो फैमिलीज आपस में अलायंस के लिए बैठती हैं, तो यूजुअली इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशन, स्टेबिलिटी देखी जा रही होती है, सोशल स्टेबिलिटी देखी जा रही होती है ख़ानदानों की. लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फिज़िकल कंपैटिबिलिटी और मेंटल कंडीशन. लड़का लड़की दोनों की, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है. बिल्कुल है. फिज़िकल कंपैटिबिलिटी और मेंटल कंडीशन के पैरामीटर्स क्या है अगर उनको मेजर किया जाए शादी से पहले? ओके, ये बताइए. बुशरा, इसमें आपने बड़े अच्छी जो है वो 2 पॉइंट्स निकाले हैं जो जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन हमारे यहाँ उन पॉइंट्स के ऊपर अगर शादी के टाइम बात की जाए तो शादी से पहले ही वो रिश्ता डिज़ोल्व हो जाए. अब जैसे कि फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बाद में शादी के बाद पता चलता है हमें कि मेल में प्रॉब्लम्स हैं, फिर औरत को दबाया जाता है कि तुम्हें इस रिलेशन को लेके चलना है, मियाँ बीवी का रिलेशन ही पर्दे का है, तुम इसका पर्दा डालो, तुम इसकी बातों के ऊपर इसको पब्लिकली ना बताओ कि प्रॉब्लम किस में है, सारा ब्लेम औरत पे डाल दिया जाता है. बाहर के ममालिक में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि शादी से पहले ही जो है वो टेस्ट वगैरह करा लिए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसी बात करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है, जो कि हमें 2 लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने से बेहतर है कि हम पहले ही ये चीज़ें रूल आउट कर लें. दूसरा जो आपने कहा कि इमोशनली इन्वॉल्वमेंट या फिर इमोशनली कंपैटिबिलिटी कितनी ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि 2 ख़ानदान जहाँ रिश्ता डिसाइड कर रहे हैं, जो 2 लोग इस रिश्ते को लेके चलने वाले हैं, उन्हें एटलीस्ट जो है वो मौका दिया जाए बातचीत करने का. उन्हें एटलीस्ट इतना मौका दिया जाए कि वो दोनों जो है वो ये देख सके कि क्या हम दोनों एक दूसरे के मुताबिक हैं भी या नहीं हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनके टेंट्रम्स क्या हैं, उनकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, उनके ट्रॉमास क्या हैं. ये सारी चीज़ें सरप्राइज़ मिल रही होती है शादी के बाद, और पता ही नहीं होता स्पाउस को कि मैंने कितना बड़ा बोझ अब उठा लिया. और शादी के रिलेशन को वैसे ही टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग को, एडजस्टमेंट को, साथ साथ ये चीज़ें भी होती हैं. तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा अपनी आप कह लें कि अपने माइंड को थोड़ा वसी किया जाए, थोड़ी सी हिम्मत की जाए और इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाए. अब मुझे ये बताया, जब हम शादी के बाद की बात करते हैं और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे आपकी शादी की बुनियाद होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इसके साथ साथ इंटीमेसी का जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए. बिल्कुल. अगर दोनों में से कोई एक भी फैक्टर लैक कर जाए तो क्या शादी चल सकती है? और अगर चलती है तो किस तरह की चलती है? और अगर लैक कर जाए तो उसको किस तरह से आप दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं? इमोशनली और इमोशनल इंटीमेसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिकली रिश्ते की बुनियाद ही ये होती है. इज़्दवाजी ताल्लुक़ जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है. अब इज़्दवाजी ताल्लुक़ सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं है, इमोशनली जो है वो अटैचमेंट है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके साथ साथ फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अब अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो हर दिन आए दिन जो है वो घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, बदमज़गी रहेगी, और उसके साथ साथ आप इमोशनली भी अवेलेबल नहीं है अपने पार्टनर के लिए. Right. तो ये सोने पे सुहागा है, ये डिज़ास्टर है, और इसके साथ तो रिश्ते चल ही नहीं सकते. अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बिल्कुल ठीक जा रही है, परफेक्ट है, फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं है आपको, और अगर आपकी इंटीमेसी फैक्टर जो है वो कहीं पे लैक कर रहा है, तो रिलेशनशिप चल सकता है, मजबूरी में चल सकता है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो हमें ख़वातीन में देखें, डिप्रेशन का रेट एज़ कम्पेयर टू मेन ज़्यादा है, और होता भी जो है वो मिड एज क्राइसिस के दौरान डिप्रेशन नज़र आ रहा होता है. को होता है मर्दों को भी, लेकिन औरतों का रेट ज़्यादा है, औरतों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है. ठीक है. ये वही जो है प्रेशर है, ये वही बातें हैं. और अक्सर हमारे यहाँ पे माएँ क्या कह रही होती हैं, अगर आप
پہلی بات تو یہ کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو بات کر ہی لیتے ہیں اپنے پیرنٹس سے اگر کوئی مسئلہ ہو, انٹیمیسی میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جہاں پہ اس بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی ہے. اور وہ عورت جو ہے وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں اچھی عورت نہیں ہوں, شاید میری ڈیمانڈ زیادہ ہیں, اور شاید میرے کریکٹر پہ انگلیاں نہ اٹھائی جائیں. تو یہ سپریشن اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ عورت کو اس کا بیسک بنیادی حق ہی نہیں دیا جاتا. جب تک ہم بات نہیں کریں گے یہ سپریشن بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں, اگر انٹیمیسی فیکٹر آپ کا پرفیکٹ ہے اور فائنینشلی آپ اسٹیبل نہیں ہیں تو تب ریلیشن شپ چل جائے گا؟ اگر آپ کا انٹیمیسی فیکٹر جو ہے وہ آپ, یہ بالکل ویسے ایک ترازو کی طرح, ایک طرف اگر چیز ہے لیکن دوسری طرف کمی آ رہی ہے تو وہ ترازو میں بیلنس تو نہیں رہنے والا ہے. تو اس دونوں کو جو ہے وہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. یعنی پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں پہ میں اپنے ایکسپیرینس, کلینکل ایکسپیرینس سے جو چیز دیکھتی ہوں, جو زیادہ پرابلمس جو آتے ہیں, جیسے کپل کاؤنسلنگ میں جو پرابلمس آتے ہیں, عورت اس بات پہ فائنینشیل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ پھر بھی کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ انٹیمیسی میں بھی کمپرومائز کر رہی ہے لیکن اندر سے ختم ہو رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے, ڈپریشن میں ہے. میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے کہ فائنینشلی اپنے مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے, وہی مرد جو فائنینشلی جب کمزور ہوتا ہے تو عورت کا ساتھ چاہتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ اسٹیبل ہوتا ہے, جیسے ہی وہ تھوڑا اپنے فائنینشلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں, فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ اسی عورت کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں میں انوالو ہونے لگتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیزیں, ساری چیزیں بیلنس آؤٹ کرنا ضروری ہے. یہ ایک ترازو ہے اور یہ مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو اچھے سے لے کے چلے. ٹھیک, جب ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی کے رشتے کی اگین, تو مرد کو بیوی سجی سوری چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہوئے, اپیلنگ لگے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ بالکل, بہت اچھی بات کی ہے بشرا آپ نے کہ ہمیشہ مردوں کو میں نے یہ کہتے دیکھا ہے کہ میں جب پورا دن کام کر کے محنت کر کے گھر آتا ہوں اور مجھے بیوی اگر ایسی نظر آئے گی کہ جس سے لہسن اور ادرک کی جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے, میں ایسی بیوی کے ساتھ جو ہے میرا دل کیسے کرے گا کہ میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. اور یہ ان کا آپ سمجھ لیں ایک ایکسکیوز ہوتا ہے ٹورڈز ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف. لیکن یہی سیم چیز میں کہتی ہوں کہ جو عورت پورا دن آپ کی جو ہے گھر میں آپ کی عزت, آپ کے بچوں, آپ کے پیسے کی حفاظت کرتی رہی ہے, اس نے آپ کے لیے کھانا بنایا, اس نے سب کچھ کیا, اب کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ جو مرد آ رہا ہے وہ بھی پسینے میں شرابور ہو کے نہ آئے اس کے پاس, وہ بھی اپنی ہائیجین کے ان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے, وقت نکالے, نہائے دھوئے, برش کرے, ہیئر برش کرے. عورت کو بھی جیسی ضرورت ہے نا اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے سجنے سنورنے کی, یہ سیم چیز مرد کے اوپر بھی ہے. صرف عورت کو یہ کہنا کہ صرف تمہیں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, یہ بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے. عورت کو بھی جو ہے وہ یہ حق حاصل ہے کہ مرد اس کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے محنت کرے, کوشش کرے. اور وہ محنت اور کوشش صرف پیسے سے نہیں ہو سکتی ہے, ایموشنلی جو ہے وہ ان پٹ ڈالے, فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھے. جیسے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری بیوی کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, اپیرنٹلی وہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے, یہ سیم چیز مرد کے اوپر بھی لاگو ہے. تو میاں بیوی کے درمیان شادی کے بعد جو رفٹ آتا ہے اس کی بیسک ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے یا آپ کے رویے میں تبدیلی آ جائے, بہت زیادہ آپ کرینکی ہو جائیں میاں بیوی آپس میں جو ان کا رشتہ ہے, تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ فیکٹرز آ جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی تو اچھی چل رہی ہے, پھر ایک خاص ٹائم کے بعد جو ہے وہ شادی میں آپ کہہ لیں کہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی ہے, وہ ایک روبوٹک سی لائف ہو جاتی ہے. پتہ ہے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے ہسبینڈ نے, اس نے جانا ہے, گھر میں نے کام کرنے ہیں, ہسبینڈ نے آنا ہے, اور وہ اپنے آفس کا جو ہے وہ اگر کوئی تھکا ہوا آیا ہے یا آفس کا کوئی اسٹریس ہے تو بھئی ہسبینڈ کا موڈ خراب ہے, بات نہیں کرنی ان سے. اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ انڈرسٹینڈنگ مرد بھی دکھاتے ہیں, عورت کا آج جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چلو جی ہم نے بات نہیں کرنی. جبکہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو میری نظر میں وہ اس ٹائم کا مس ہو جانا ہے. روبوٹک لائف کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتی ہے. تو اس ٹائم کتنا ضروری ہے شادی کے بعد؟ اس ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے ریلیشن شپ کو میں جان ڈالنا جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے, بالکل جسٹ لائک آکسیجن. اب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس ٹائم
ٹائم میں آپ نے اپنی ساس, نند, دیور, جیٹھ کی برائیاں نہیں کرنی ہے. ہماری عورتیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ قربان کر دیتی ہیں, نظر کر دیتی ہیں ان رشتوں کی جنہوں نے رشتہ خراب کیا ہوتا ہے ان کی نظر میں. وہ اس ٹائم کا مطلب ہے صرف آپ اور آپ کا اسپاؤس, دیٹس اٹ. اور مرد کو بھی یہ چاہیے اس ٹائم میں اپنی صبح کی پوری کی ہوئی جو محنت ہے, جو اسٹریس ہے, جو مشکلات اس نے دیکھی ہیں, وہ اس ٹائم کی نظر نہ کرتے. وہ ٹائم ہے آپ کے رشتے کو فریش کرنے کے لیے. اگر آپ نے وینٹ آؤٹ کرنی ہے, کچھ باتیں کرنی ہے دل کی, جی, اور وہ یہی آپ کی دیکھیں پرائیورٹیز ہے, اس ٹائم میں نہیں ہے. دیکھیں تو اس کے لیے ایک الگ میٹنگ ہونی چاہیے میاں بیوی کی. بالکل. دیکھیں جب آپ ایک چیز بڑی ضروری ہے, میں ہمیشہ کپلس کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کا ہسبینڈ آتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آج تو میں شکایت لگاؤں گی نا کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے, میں آج بتاتی ہوں. نہیں, اس کا آنا پہلے سیلیبریٹ کریں. وہ آیا ہے پورا دن کا تھکا ہارا, اور ڈیفینیٹلی آپ کے ہی کمانے کے لیے, آپ کی فیسلٹیز کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے گیا ہے. اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ اگر اس کا بل زیادہ آ گیا, خرچہ زیادہ آ گیا اور اس کو پے کرنا پڑ گیا, تو یہ نہیں کہ گھر جاتے میں بتاتا ہوں اسے. نہیں, آپ پہلے آئیں, فریش ہوں, بات چیت کریں, کھانا کھائیں, آپ اپنا اس ٹائم گزاریں. اس کے بعد جب آپ بچوں کو سلا دیں, سارے جو معاملات سے آپ فارغ ہوں, اس کے بعد آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہو کہ دیکھو. اور بات کرنے کا طریقہ اسرٹیو ہونا چاہیے, اگریسو نہیں. اسرٹیونیس کیا ہے, میں ایسے الفاظ یوز کروں گی کہ نہ وہ آپ کو تکلیف دیں نہ مجھے دیں, اور میں اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. جب آپ ریلیشن شپ میں اسرٹیونیس ختم کر دیتے ہو تو وہاں پہ لحاظ ختم ہو جاتا ہے, اور لحاظ ختم ہوتا تو پھر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, شادی کے بعد اکثر بہو بیٹی پر کریکٹر اسیسینیشن کا الزام لگتا ہے کہ ان کا شادی سے پہلے کوئی چکر تھا, ایسا کیوں؟ اس کے 2 فیکٹرز ہیں بیسیکلی, کہ ایک تو خواتین دوسری خاتون کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے سب سے پہلے جمپ ہی کریکٹر کے اوپر جاتی ہیں کہ تم تو تھی ہی ایسی. دوسرا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت آؤٹ اسپوکن ہے, بات کرتی ہے, اس کو پہننے اوڑھنے کا پتہ ہے, اگر وہ اپنے حق کی بات رکھ سکتی ہے, تو یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا کیسے پتہ ہے, یہ تو وہ معصوم سی اور اس طرح سے کہہ لیں کہ دبی بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے تمہارے تو پھر رہے ہیں پہلے ریلیشنز رہے ہیں یا تمہارے ایکسپیرینس رہے ہیں, جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کو رائٹ ہے, ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھ سکے. شادی کے بعد ایون لو میرجز میں یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو اپنی بیوی اٹریکٹ نہیں کرتی اور بیوی کو بھی اپنا مرد ویسے اٹریکٹ نہیں کرتا, اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے, ایسا کیوں؟ دیکھیں, جب آپ نے اپنی سارا جو ہے وہ ایکسپلور کر لیا شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کو, اور سب سے بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے, جب ہم اوور اے کال ریلیشن شپ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد ہوتا ہے امپریس کرنا, کیونکہ ہم نے شادی کرنی ہے, ہم نے امپریس کرنا ہے, اس میں آپ اپنی پرسنالٹی کو 2 ہاتھ اوپر کر کے شو کر رہے ہوتے ہو. جب آپ ملتے ہو, آپ ریلیشن مطلب شادی کر لیتے ہو, آپ ایک روم شیئر کر رہے ہو, آپ اپنی اسپیس شیئر کر رہے ہو, تو آپ وہ مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو ایکسپلور کر لیا ہوا ہے, کچھ ایکسائٹیڈ نہیں ہے, کچھ نیو نہیں ہے, اس وجہ سے بھی اٹریکشن جاتی ہے. تیسرا یہ, پہلے آپ جب اس شادی سے پہلے والے ریلیشن میں آپ جب بھی ملتے تھے آپ تیار ہو کے ملتے تھے, آپ خود کے اوپر جو ہے وہ ٹائم لگا رہے تھے, آپ سلون جا رہے تھے, اپنے آپ کو نکھار رہے تھے. شادی کے بعد ڈیلی بیسس پہ یہ ہوتا نہیں ہے, چھوڑ دیتی ہیں خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں, مرد بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے میاں بیوی. وہ جس حالت میں ہیں جیسے ہیں بس ویسے ہی زندگی چلتی جائے گی. تو باہر میں سجی سجائی اور باہر کی خواتین پھر ظاہر سی بات ہے ضرور اٹریکٹ کریں گی. تو اس میں دونوں میاں بیوی جو ہے نا ایکولی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پریورٹیز کیا ہیں ہمارے ریلیشن شپ کی. بیٹھیں, مل کے بیٹھ کے پریورٹیز سیٹ کریں اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو مس طاہرہ ملک فار بینگ ہیئر, اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ us today. Stay tuned for another exclusive session. Till then, bye bye.